बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। और इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, तीन खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, अदालत का बड़ा फैसला और एक बहुत बड़ी नाअहली हो गई है। और मौतली से पहले जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने माफ़ी मांग ली। और फिर पर्दे के पीछे दो किरदार ऐसे कौन से हैं, इसकी कहानी भी अपने सुनने वालों के सामने रखेंगे। और इलेक्शन कमीशन और शहबाज शरीफ की जालसाजी अब पकड़ी गई है। और फिर सुप्रीम कोर्ट के हवाले से अब क्या खबर सामने आई है, ये भी बताएंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। राय साहब, बहुत तनकीद की है आपने, मैंने, हमने और हमारे जैसे कई आइन से प्यार करने वाले, आइन पाकिस्तान से प्यार करने वाले, और मेरिट पर तनकीद की। तनकीद करना हर पाकिस्तानी का हक है और इस तनकीद से कोई रोक नहीं सकता। जब फैसले आइन और कानून की मंशा से हटकर होंगे तो फिर लोग सड़कों पर भी आते हैं और जिसकी जो अपनी कैपेसिटी होती है वो उस कैपेसिटी के अंदर तनकीद करता है। जस्टिस काजी फायज ईसा साहब भी सोचते होंगे कि यार मैं क्यों गया और मैंने क्यों जाकर पार्लियामेंट में ये दावत कबूल की और मैं क्यों जाकर थ्री स्टूजेस के साथ बैठा और मैंने क्यों आइन के साथ इजहार यकजहती का जो एक खेल खेला गया इसमें अहम किरदार अदा किया। वो सोचते ज़रूर होंगे राय साहब। और फिर इस तनकीद का असर ये निकला है कि उनकी मुलाकात हुई है चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के साथ। और जो हमारे सोर्स हैं उनके मुताबिक बहुत ही अच्छे खुशगवार माहौल में ये मीटिंग हुई है। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है क्योंकि खुशगवार माहौल तो राय साहब होना ही था, इनके खिलाफ भी एक रेफरेंस आ गया है और उसमें भी तकाजा किया जा रहा है कि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब आप इस्तीफा दे दें और अपनी कुर्सी से अलग हो जाएं। बहुत ही अच्छे माहौल में मुलाकात हुई हमारे सोर्स के मुताबिक। और फिर ये भी वजाहत भी मांगी गई, पूछा भी गया, क्योंकि जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने कहा होगा ना कि इस अदालत का सरबराह तो मैं हूं और अगर मेरे जज के बारे में कोई बात करेगा, बेशक काजी साहब आप ही क्यों ना हो, हमें एक भरपूर तरीके से इसका जवाब देना चाहिए। पहले उन्होंने उनकी बात सुनी और फिर बात सुनने के बाद जो उनकी वजाहत थी उसे सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान की वेबसाइट पर लगा दिया गया। और राय साहब, जिस तरह से उन्होंने तकरीर की, मौलवी तमीजुद्दीन का जिक्र किया, अपने खानदान का जिक्र किया, आईने पाकिस्तान और फिर कुरान मजीद का हवाला दिया और उसके बाद उन्होंने आईने पाकिस्तान को कहा कि ये दूसरी बड़ी किताब है, ऐसा लगता था कि ये तैयारी करके गए हैं। और ऐसा नहीं है कि इन्होंने बात जो है लेकिन वो कह रहे हैं कि उनकी कोई तैयारी नहीं थी और वो सिर्फ गए थे। सियासी तकरीरें शुरू हो गई तो उन्होंने ये ज़रूरी समझा कि वो भी कोई बात करें और अपने आप को इस पूरी गुफ्तगू से दूर कर लें। काजी फायज ईसा साहब ये कहते हैं कि दावत कबूल करने से पहले मालूमात हासिल की मैंने, ऐसा नहीं है। और ऐसा जो तनकीद आप कर रहे थे शायद आपके लिए उन्होंने जवाब दिया कि मालूमात हासिल की थी हमने, सियासी तकरीरें की जाएंगी या नहीं की जाएंगी। राय साहब, आज किसी दोस्त ने बड़ा खूबसूरत लिखा हुआ था कमेंट सेक्शन में कि काजी साहब वहां पर सियासी तकरीरें ही होनी थी और वहां पर सियासी तकरीरें ही होती हैं। वहां पर जो फिल्म शोले है उसका प्रीमियर शो नहीं चलना था, वहां पर सियासी तकरीरें ही होनी थी। आइन और इसके बनाने वाले से मुतल्लिक बात की जाएगी। पहले मेरे अमले और फिर खुद मैंने बराह रास्त स्पीकर से इस नुक्ते की वजाहत करवाई। वजाहत मिलने के बाद मैंने दावत कबूल की और आइन के साथ इजहार यकजहती करना चाहता था। राय साहब, इसका मतलब ये हुआ कि राजा परवेज अशरफ के राब्ते हैं जस्टिस काजी फायज ईसा के साथ और वो राब्ते में हैं। और ये ऐसा नहीं हो सकता ना कि जब आपने राब्ता करना हो तो सब पूछा गया होगा ना कि कौन है, किससे बात की जाए, तो बताया गया होगा कि जी जो सबसे मौजू नाम है वो जस्टिस वो राजा परवेज अशरफ का है, जस्टिस नहीं राजा परवेज अशरफ का नाम है। तो फिर उन्होंने बात की, मुझसे पूछा गया कि तकरीर करेंगे, मैंने माजरत कर ली। जब बाज़ तकरीरों में सियासी बयान दिए गए तो फिर मुझसे रहा नहीं गया और पाकिस्तान की तारीख का खुसूसी अहमियत का हामिल दिन मनाने के लिए सबको दावत दी थी। आइन की गोल्डन जुबली तमाम शहरों के लिए जश्न मुसर्रत है, लेकिन जो इजहार यकजहती,
جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے ساتھ کیا، راجہ صاحب اس کی ہمیں تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ بشیر میمن صاحب کہہ رہے تھے کہ جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب پر تو آپ نے تنقید کر دی، پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو پکار کر وہ کہہ رہے تھے، لیکن آپ کو ثاقب نثار کی پر تنقید کیوں یاد نہ آئی؟ راجہ صاحب تنقید اگر ان کو کوئی مسئلہ تھا تو ان کے خلاف بھی کوئی ریفرنس لے کر آتے، یہاں پر تو ایک ریفرنسز کی ایک فیکٹری لگا دی گئی ہے، اس وقت کوئی ریفرنس نہیں آیا اور کسی کو یاد بھی نہیں تھا۔ آل انڈیا مسلم لیگ کا انہوں نے حوالہ دیا، پاکستانیوں کی نجات آئین کی پابندی میں ہے۔ راجہ صاحب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اگر آئین کی پابندی میں ہے تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی کوئی خط لکھ دیں نا، لکھ دیں چیف جسٹس کو۔ آج تو خیر بہت اچھی ملاقات بھی ہوئی کہ چیف صاحب میں آپ کے ساتھ ہوں، 90 دن میں انتخابات ہونے چاہیے۔ آپ نے اگر ایک بات نوٹ کی ہو، یہ وضاحت پر میں چاہوں گا کہ آپ کمنٹ کریں اور تفصیل سے ہمیں بتائیں کہ کیا ہوا اور آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس پورے معاملے کو۔ اگر آپ ان تمام نوٹس جو لکھے گئے، اختلافی نوٹس اور ججز نے جتنی بھی بات کی ہے، راجہ صاحب کسی نے 90 دن کے خلاف بات نہیں کی، اس نے یہ نہیں کہا کسی جج نے کہ 90 دن الیکشن جو ہے کروانا یا ان کے خلاف ہے۔ سب نے یا تو اس سوال کو ہی اس کو فیس نہیں کیا، اس کا جواب نہیں دیا، بلکہ ٹیکنیکل گراؤنڈز کی بنیاد پر درخواستیں یا جو ان کے فیصلے تھے، اختلافی نوٹ ہمیں نظر آتے ہیں۔ راجہ صاحب یور ٹیک آن دس؟ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کٹہرے میں ہیں، چیف کی عدالت میں کے سامنے وضاحت بھی دینا پڑی اور پریشر تو ہوگا۔ آپ نے بہت زیادہ کرٹیسزم جو ہے ان کے اوپر کیا اور بہت تنقید کیا راجہ صاحب آپ نے۔ ہاشمی صاحب، ایک تو جو آپ نے کہا کہ جسٹس فائز عیسیٰ یہ سوچتے ہوں گے کہ یہ میں نے کیا کر دیا، تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ رات کو انٹرنیٹ سے آصف علی زرداری کی تصویر نکال کر، خاص طور پر وہ تصویر جو وائرل ہوئی ہے آصف علی زرداری کی اور جسٹس فائز عیسیٰ کی، جس میں آصف علی زرداری تقریر کر رہے ہیں اور جسٹس فائز عیسیٰ بڑی تابعداری کے ساتھ آصف علی زرداری کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، ان کا انداز گفتگو دیکھ رہے ہیں، تو وہ تصویر نکال کر آصف علی زرداری کو مخاطب کرتے ہوئے اپنے تخیل میں یہ جو آپ نے سوال کیا نا کہ کیا سوچ رہے ہوں گے، تو میرا اندازہ ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ اس وقت اس قسم کا کوئی گانا گنگنا رہے ہوں گے کہ 10 تیرے پیار چوں میں کی کھٹیا، یہ اس کا آصف علی زرداری کو مخاطب کر کے اس کا اردو میں مطلب غالباً یہی ہے کہ بتاؤ تمہارے پیار سے مجھے کیا ملا، میں نے کیا حاصل کیا، یعنی پورے ملک کو میں نے ساجنا پورے ملک کو میں نے اپنا مخالف کر دیا۔ بلکہ اپنے ویور سے بھی ہم ریکویسٹ کریں گے، کیونکہ رمضان ہے، دن کے وقت بہت سے لوگوں کا روزہ بھی بڑی مشکل سے گزرتا ہے، تو بہت احترام کے دائرے میں رہتے ہوئے ایک معزز جج صاحب ہیں، تو احترام کے دائرے میں رہتے ہوئے جس طرح میں نے کہا کہ میرا گیس یہ ہے کہ وہ یہ سوچ رہے ہوں گے اور یہ گنگنا رہے ہوں گے کہ 10 تیرے پیار چوں میں کی کھٹیا، تو کوئی شاعرانہ طرز میں جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کو ٹریبیوٹ پیش کریں۔ لیکن اگین میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میری ریکویسٹ ہے کہ بالکل تمیز کے دائرے میں، احترام کے دائرے میں، ورنہ ہم وہ کامنٹ بھی ڈیلیٹ کریں گے اور اس ویور کو بلاک بھی کریں گے جو بدتمیزی کرے گا۔ یہ ہمارا پلیٹ فارم جو ہے یہ بڑا ڈیسنٹ پلیٹ فارم ہے۔ اب ہاشمی صاحب آ جائیں، کل ویسے ہم یہ پڑھیں گے بھی، میری بات سنیں ایسا، میری بات سنیں، ٹھیک ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ بلاک بھی کر رہے ہیں، یہ آپ کا استحقاق ہے، لیکن سر یہ جو آئین کے ساتھ بدتمیزی ہوئی ہے ان کو کون بلاک کرے گا، یہ ضرور ہمیں بتائیے۔ یہ آئین کے ساتھ جو بدتمیزی ہوئی ہے، جن لوگوں نے آئین کے ساتھ بدتمیزی کی ہے ان کو 22 کروڑ عوام نے بلاک کر دیا۔ ہاشمی صاحب، کل جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کو پاکستان کے 22 کروڑ عوام نے بلاک کر دیا تھا جب انہوں نے آئین کے ساتھ ایک روپ بدل کر، ایک بھیس بدل کر، اپنے چہرے پر میک اپ کر کے، ایک نئی لیپا پوتی کر کے جب وہ بھیس بدل کر پارلیمنٹ پہنچے تھے اور کرپٹ مافیا کے ساتھ کھڑے ہو گئے، تو اس وقت عوام نے ان کو بلاک کر دیا۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک تنقید آپ شائستہ انداز میں کریں، لیکن یہ جو گالم گلوچ والی تنقید ہے یہ ناقابل برداشت ہے، یہ تنقید نہیں ہوتی، یہ تو کسی کو ٹارگٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں، باقی مجھے یقین ہے، امید ہے کہ بڑے شاعرانہ طرز تکلم میں کامنٹس آئیں گے اور کل ہم پڑھیں گے بھی۔ اچھا، اب جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے جو ایک وضاحت نامہ جاری کیا ہے، اصل میں یہ ایک معافی ہے ہاشمی صاحب، یہ معافی انہوں نے 22 کروڑ لوگوں سے مانگنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن ہاشمی صاحب، ہمارے تمام ویورز اور جو بھی لوگ اس پروگرام کو سن رہے ہیں، آپ، میں، ہم سب کو پتہ ہے، ہم سب کے گھروں میں آئینے ہیں، شیشے ہیں،
یہ شیشہ جب ایک مرتبہ ٹوٹ جاتا ہے ہاشمی صاحب، اس کے اندر جب ایک کریک آ جاتا ہے یا یہ کرچی کرچی ہو جاتا ہے تو دوبارہ نہیں جڑتا. آپ اس کے اوپر ایل پی لگائیں، اس کے اوپر وہ جو پنجابی میں کہتے ہیں چیپیاں لگائیں، کوئی آپ اس کے اوپر ٹیپس لگائیں، وہ دوبارہ جڑتا نہیں ہے. اگر اس کے اندر 2-3 کریکس ہوں، اگر اس کو آپ چیپیاں لگا کے جوڑ بھی دیں تو وہ آئینہ بڑا بھدا نظر آتا ہے. وہ آپ کے گھر کو بھی اس کی ایک بھدی لک بنا دیتا ہے. وہ جو آپ کے گھر میں آتا ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ ان کے گھر کا یہ آئینہ کتنا بھدا ہے. تو اسی طرح جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے جو کام کیا اس سے سپریم کورٹ کے آئینے کے اوپر جو کرچیاں آئی ہیں، جس طریقے سے سپریم کورٹ کا یہ آئینہ ٹوٹا ہے تو پوری سپریم کورٹ کے اوپر انہوں نے ایک داغ لگا دیا. اور اپنا تو انہوں نے پورا کا پورا جو ایک ان کا تشخص تھا، ایک ان کا جو وقار تھا، احترام تھا سپریم کورٹ کے ایک جج کے طور پر، وہ پورا کا پورا انہوں نے ملیا میٹ کر دیا اپنے ہاتھوں سے. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ تمام جج صاحبان کو یہ دعوت دی گئی تھی. ہاشمی صاحب، تمام جج صاحبان کو یہ دعوت دی گئی تھی. جسٹس فائز عیسیٰ کے سوا 6 اور ایسے جج صاحبان ہیں جو اس وقت چیف جسٹس صاحب کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، جن میں جسٹس منصور علی شاہ بھی شامل ہیں، جسٹس اطہر من اللہ بھی شامل ہیں. اسی طرح کل ملا کر 6 جج صاحبان جسٹس فائز عیسیٰ کو نکال کر بھی یہ اس وقت چیف جسٹس صاحب کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں اور پی ڈی ایم کے موقف کے حق میں ان کے فیصلے آئے ہیں. لیکن کیا 15 جج صاحبان میں سے صرف جسٹس فائز عیسیٰ سب سے عالم اور فاضل جج ہیں کہ انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں پارلیمنٹ میں جاؤں گا؟ جسٹس فائز عیسیٰ کو یہ سوچنا چاہیے کہ باقی جو 14 جج صاحبان ہیں وہ آخر پارلیمنٹ کیوں نہیں گئے؟ کیا صرف جسٹس فائز عیسیٰ نہیں؟ انہوں نے کہا سب کو انویٹیشن سب کو آئی تھی، لیکن میں نے یہ محسوس سمجھا کہ میں چلا جاتا ہوں. نہیں تو کیا یہ ترجمان ہے سپریم کورٹ کے؟ تمام جج صاحبان نے اپنا سپوکس پرسن بنا کے، اپنا نمائندہ بنا کر ان کو بھیجا. یہ کوئی فرض کفایہ تھا کہ وہ فرض کفایہ ایک شخص بھی ادا کر دے تو تمام کی جانب سے ادا ہو جاتا ہے؟ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کو یہ سوچنا چاہیے کہ باقی جو 14 ججز ہیں ان کو انویٹیشن کے باوجود وہ کیوں نہیں گئے؟ وہ اس وجہ سے نہیں گئے کہ ان کو بھی پتا تھا اور جسٹس فائز عیسیٰ کو بھی پتا تھا کہ پارلیمنٹ تو ایک ایسا فلور ہے جہاں پر ہمیشہ ہوتی سیاسی تقریریں ہیں، جہاں سیاسی مخالفین، سیاسی مخالف جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف نہ صرف تقریریں کرتی ہیں، یہاں پر تو ایک دوسرے کے گریبان بھی پکڑے جاتے ہیں. یہ صرف پاکستان کی پارلیمنٹ کی بات نہیں ہے، پوری دنیا میں یورپ کے کئی ممالک کی پارلیمنٹس میں ہم اس قسم کے سینز دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ لوگ ایک دوسرے کے گریبان پکڑ لیتے ہیں. بہت ترقی یافتہ یا مہذب ممالک میں بھی کبھی کبھار یہ اکا دکا ایسے واقعات ہو جاتے ہیں. تو جسٹس فائز عیسیٰ کا یہ کہنا کہ مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ یہاں پر کوئی سیاسی تقریریں ہوں گی، یہ ایکسکیوز قابل قبول نہیں ہے. اس کے بعد وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ مجھے تو پتہ نہیں چلا کہ مجھے انہوں نے کس جگہ بٹھا دیا. آپ جج ہیں، آپ کو پتہ نہیں چلا؟ آپ وہاں پہ کہہ نہیں سکتے تھے کہ میں نے جہاں پر پارلیمنٹیرینز بیٹھے ہوئے ہیں پہلی صف میں آصف علی زرداری کے ساتھ تو نہ بٹھائیں، بلکہ وہاں پہ تو ان کو ان کی منتیں کر لینی چاہیے تھی، پیر پڑ جاتے کسی کے، خدا کے لیے مجھے کسی کے ساتھ بٹھا دیں. میں نے with due respect to جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، کل کو رائے صاحب سانو بلائی نہ لین، وہ میرے نا ان کی اس بات کے بعد نا میرا زبان سے بے ساختہ نکل گیا تھا کہ ان کو پتہ نہیں چلتا تو یہ اپنا نام رکھ لیں جسٹس قاضی فائز سائیں عیسیٰ صاحب، کہ انہوں نے پتہ نہیں لگا کہ وہ کتنے بیٹھے نے. تو یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا ایک بیان جو ہے میری سمجھ سے تو باہر ہے اور پاکستانیوں کی سمجھ سے بھی باہر ہے. پتہ نہیں، شاید کوئی روزہ بہت زیادہ لگا ہوا تھا، شاید اس وجہ سے کوئی سر وغیرہ چکرا رہا تھا. باقی جو آپ نے کہا کہ طلب کر لیں تو طلب کر لیں ہاشمی صاحب، میں تو اسلام آباد میں بیٹھا ہوں تو انہیں عدالت کی سزا بھی بھگتنے کے لیے تیار ہوں، طلب کر لیں، لیکن میرٹ کے اوپر تو ہم تنقید کریں گے اور تنقید کرنے کا حق جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، نہیں سر کریں گے. دوسرا یہ ہاشمی صاحب بالکل دیتا ہے جو جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ مجھے پتہ نہیں چلا کہ مجھے وہاں پہ بٹھا دیا. اگر آپ نے بیٹھنا تھا تو آپ اوپر گیلری میں جا کے بیٹھ جاتے. پارلیمنٹ میں باقی ہم تمام صحافی اسلام آباد کے جب بھی پارلیمنٹ کا سیشن ہوتا ہے ہم پارلیمنٹ میں جاتے ہیں. صحافیوں کے لیے ایک الگ گیلری ہے، مہمانوں کے لیے ایک الگ گیلری ہے. اسی لیے جو خصوصی چیف گیسٹ ہوتا ہے یا خصوصی مہمان آتے ہیں، کئی مرتبہ ہاشمی صاحب جو جوائنٹ سیشن ہوتا ہے، جو ایک خصوصی سیشن ہوتا ہے، ان کے لیے اس میں تو غیر ملکی سفیر بھی آتے ہیں، تو ڈیڈیکیٹڈ گیلریز موجود ہیں، تو وہاں جا کر بیٹھ جاتے.
کیا آپ کو نہیں پتا تھا کہ آپ آصف علی زرداری کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں؟ پھر چلے پہلی تقریر ہوئی تھی، جب پہلی تقریر ہوئی تھی اس وقت اگر آپ اٹھ کر چلے جاتے اور 1 منٹ کے لیے روک لیتے، کہتے کہ یہ تو دھوکہ ہو گیا ہے، میرا منصب اجازت نہیں دیتا، آپ نے کہا تھا کہ یہاں پہ تقریریں نہیں ہوں گی، آپ نے سیاسی تقریریں شروع کر دی، تمام تقریریں سنی عمران خان صاحب کے خلاف، آئین کو روندنے کے متعلق تمام تقریریں سنی، اور اس کے بعد جب ان کو یہ ریئلائز ہوا کہ میں نے ایک تباہ کن بلنڈر کر دیا ہے، اور اس بلنڈر کے نتیجے میں جسٹس فائز عیسیٰ نے اپنے آپ کو اتنا متنازع کر لیا کہ اب وہ تحریک انصاف کا کوئی کیس سننے کی اخلاقی پوزیشن میں نہیں رہے۔ جب وہ چیف جسٹس بنیں گے، سب سے بڑی جماعت تحریک انصاف ہے، اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی پولیٹیکل کیس وہ نہیں سن سکتے۔ جب ان کو یہ ریئلائزیشن ہوئی تو اس کے بعد انہوں نے پھر یہ ایک معافی نامہ وضاحت جاری کی ہے۔ لیکن ہاشمی صاحب، اس کے اندر چیف جسٹس صاحب کو بھی اپریشیٹ کرنا بڑا ضروری ہے۔ چیف جسٹس صاحب پر بھی ہم نے بڑی تنقید کی بہت سے مواقع پر، جب انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیاں ہوئیں جناب باجوہ کے دور میں، تو چیف جسٹس صاحب خاموش رہے، اور چیف جسٹس صاحب اور اس 5 رکنی بینچ کا فیصلہ جس نے قاسم سوری کی رولنگ کو اس طرح سے مسترد کیا کہ آگے کوئی وے آؤٹ نہیں تھا ملک کو آگے بڑھانے کے لیے۔ وے آؤٹ تو حالانکہ یہی ہونا چاہیے تھا کہ چلیں عمران خان صاحب کی حکومت ختم، اب الیکشن کروائیں، لیکن اس فیصلے کی وجہ سے ملک جس عذاب میں مبتلا ہے وہ اس فیصلے کی وجہ سے، لیکن اس کے باوجود چلیں وہ تو پاسٹ ہو گیا۔ چیف جسٹس صاحب اب آئین کے لیے ڈٹے ہوئے ہیں، تو چیف جسٹس صاحب کے خلاف جسٹس فائز عیسیٰ نے پی ڈی ایم کی وکٹ پر کھیل کر ایک تو سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس بلانے کے لیے خطوط لکھے، اس کے بعد چیف جسٹس صاحب کے از خود نوٹس کا اختیار جو ان کو آئین دیتا ہے، جو ان کا انتظامی اختیار بھی ہے، جو ایک عدالتی فیصلہ جو صحافیوں کے کیس کے متعلق تھا 5-0 سے اس میں یہ فیصلہ بھی آ چکا تھا کہ چیف جسٹس کے پاس یہ اختیار ہے، لیکن اس کے باوجود جسٹس فائز عیسیٰ نے ہر طرح سے چیف جسٹس کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کی، تو چیف جسٹس صاحب نے پھر بھی اپنے جج کا تحفظ کیا، اور ان کے مشاورت سے یہ نوٹ جاری ہوا وزارتی، ورنہ چیف جسٹس کی اجازت کے بغیر، میں آپ کو یہ ٹیکنیکل پوائنٹ بتا دوں بہت اہم، کہ چیف جسٹس صاحب سپریم کورٹ کے سربراہ ہیں، ان کی اجازت کے بغیر کوئی جج اس قسم کی تقریب میں نہیں جا سکتا، ان کی پرائر اپروول کے بغیر۔ اور دوسرا، سپریم کورٹ کی ویب سائٹ کے اوپر ان کا یہ نوٹ شائع نہیں ہو سکتا تھا، یہ معافی نامہ شائع نہیں ہو سکتا تھا اگر چیف جسٹس صاحب اس کی اجازت نہ دیتے۔ تو چیف جسٹس صاحب تو آؤٹ آف وے جا کر انہوں نے جسٹس فائز عیسیٰ کو دوبارہ سے ان کا کچھ وقار بحال کرنے کی کوشش کی، لیکن جسٹس فائز عیسیٰ نے جس قسم کے تعصب کا مظاہرہ کیا، مکمل طور پر وہ ایک جج کے طور پر ایکسپوز ہو چکے ہیں، اور اب وہ جو مرضی کریں، ایک تاثر بن گیا ہے، شیشہ ٹوٹ چکا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ شیشہ ہو یا دل ہو، یہ ٹوٹ جائیں تو دوبارہ جڑتے نہیں ہیں، تو اب جسٹس فائز عیسیٰ کی وہ ساکھ بحال نہیں ہو سکتی۔ رائے صاحب، معاملہ یہاں پر یہ ہے کہ اگر نہیں جا سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا، اجازت لیے بغیر گئے، اور بعد میں پتہ چلا کہ آخر کار مجھے بچائے گا تو وہی جج بچائے گا جس کے خلاف میں خطوط لکھتا ہوں۔ رائے صاحب، جو آپ کی گجرانوالہ بار ہے، انہوں نے تو خیر ریفرنس بھی فائل کر دیا ہے، اور انہوں نے کیا باتیں کہیں وہ آپ ہی کے خیالات کی ترجمانی کر رہا ہے۔ یہ ریفرنس جو باتیں آپ نے کہی، محتسبانہ خیالات کے اظہار کے لیے سیاسی فورم کا انتخاب کیا۔ جسٹس فائز عیسیٰ نے پارلیمنٹ میں عدلیہ کی مذمت کی، اپنی انا کی تسکین کے لیے ریاستی شخصیات کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ شخصیات کے خلاف خطوط بھی لکھتے ہیں، ایسا بھی کہا گیا ہے۔ رائے صاحب، میرا یہ سوال آپ سے یہ ہے کہ اس وقت جب ایک جنگ لگی ہوئی ہے پاکستان کے اندر، ججز، تمہارا جج، میرا جج، ہمارا جج، ان کا جج، کس کا جج، یہ آوازیں بلند ہو رہی ہیں، صدائیں لگ رہی ہیں، تو اس ماحول کے اندر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا مستقبل کیا ہوگا؟ بہت ہی اہم نقطہ ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں وہ پارلیمنٹ میں گئے اور معلوم ہو گیا کہ وہ کس قبیلے سے ان کا تعلق ہے۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ سازش قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف بھی ہو گئی ہے، کیونکہ کچھ مہینوں میں انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان ہونا ہے، اور یہ سازش ان کے خلاف ہوئی ہے۔ مجھے عمر عطا بندیال صاحب کے خلاف سازش کو اتنی وہ اسٹرانگ نہیں لگتی۔ اور ہیونگ سیڈ دیٹ، بہت ہی امپورٹنٹ نقطہ ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے رپورٹ جمع کروا دی، اور رپورٹ میں ہر صفحے پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ پیسے نہیں دیے، سیکیورٹی نہیں دی، آپ بتائیں چیف صاحب ہم کیا کریں، ہم کہاں جائیں؟ یہی بات جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ رائے صاحب، ان حالات کے اندر کیا میں اور آپ آج سپریم کورٹ آف پاکستان
کوئی ایکشن لے گی یا پھر ہم انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیں اور ان کی اسی مہینے میں مغفرت کی دعا کریں؟ کیونکہ سپریم کورٹ تو پھر سر ریٹ تو ختم ہو گئی، سب کچھ تباہ ہو گیا، اور ہمیں مغفرت کی دعا کرنی چاہیے اس عدالت کی۔ دیکھیں عاشور صاحب، دو بڑی خبریں ہیں۔ ایک تو چیف جسٹس صاحب کے خلاف سازش ہوئی ہے، ایسا نہیں ہے کہ سازش نہیں ہوئی، اس سازش کے متعلق 3 نکات سے اپنے ویورز کو آگاہ کرتے ہیں۔ دوسرا جو آپ نے کہا کہ جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف کوئی سازش ہوئی ہے، اس میں عاشور صاحب ایک بڑی خبر یہ ہے اور ایک اہم پوائنٹ یہ ہے کہ جب بھی کوئی جج ہو، یعنی ایک ایسا جج جس کے متعلق اگر یہ تاثر بھی ہو کہ یہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی وکٹ پر کھیل رہا ہے، یعنی کوئی بھی جج، یا یہ تاثر ہو کہ یہ ایک ایسی جماعت کو سپورٹ کر رہا ہے جس کو اسٹیبلشمنٹ سپورٹ کر رہی ہے، جس کو اسٹیبلشمنٹ کا یہ ایسی جماعت کا گھوڑا سمجھا جائے جس کو اسٹیبلشمنٹ سپورٹ کر رہی ہو، تو تب بھی اگر اس جج کے خلاف کوئی ریفرنس آ جائے سپریم جوڈیشل کونسل میں، کوئی درخواست آ جائے، تو اسٹیبلشمنٹ کو وہ درخواست بھی اور وہ جو ریفرنس ہے وہ بھی سوٹ کرتا ہے۔ یعنی اپنے فیورٹ جج کے خلاف بھی جو ریفرنس آتا ہے یا جو درخواست آتی ہے وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کو سوٹ کرتی ہے۔ اب یہ جو ریفرنس اور درخواست اس قسم کی آتی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو اس لیے سوٹ کرتی ہے کہ اگر یہی جج مستقبل میں جا کر اگر کوئی منہ زور جج بن جائے، اگر یہ مستقبل میں جا کر کوئی ایسا فیصلہ کر دے جو کہ اسٹیبلشمنٹ کو سوٹ نہ کرتا ہو یا اس جماعت کو سوٹ نہ کرتا ہو جس کو اسٹیبلشمنٹ سپورٹ کر رہی ہو، تو پھر یہ جو ریفرنس ہیں، یہ جو ڈیڈ الائیو ہوتے ہیں، ان کو آپ یہ کہہ لیں دوبارہ سے جگا دیا جاتا ہے۔ یہ ڈیڈ الائیو مووی ہمارے دوستوں نے، ہمارے ویورز نے دیکھی ہوگی، تو یہ پورا ڈیڈ الائیو والا ایک سین کریٹ ہوتا ہے۔ یہ سلیپنگ موڈ میں رہتی ہیں درخواستیں، غیر مؤثر رہتی ہیں، سلیپنگ موڈ میں یہ ریفرنس رہتے ہیں، ان کے اوپر پروسیڈنگز جو ہیں یہ شروع نہیں ہوتی، اور پروسیڈنگز شروع کرنے کا وقت جو ہے وہ پھر اسٹیبلشمنٹ طے کرتی ہے۔ اس لیے اگر کوئی جج دیسی ہو، کوئی جج ولایتی ہو، کوئی جج، یعنی یہ میں مزاج کی بات کر رہا ہوں، کوئی سندھ سے ہو، بلوچستان سے ہو، پنجاب سے ہو، کے پی سے ہو، کسی بھی علاقے سے ہو، اس کی وابستگی کے حوالے سے کسی بھی قسم کا تاثر ہو، اسٹیبلشمنٹ کو ہمیشہ یہ سوٹ کرتا ہے کہ یہ جو ریفرنسز ہیں اور اس قسم کی درخواستیں یہ آتی رہیں۔ مثال کے طور پر جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف جو درخواستیں آئی ہیں اب نئی، یہ پی ڈی ایم کو بھی سوٹ کریں گی، یہ غیر مؤثر طریقے سے سپریم جوڈیشل کونسل میں پڑی رہیں گی۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر جسٹس فائز عیسیٰ نے کسی وقت میں پی ڈی ایم کے خلاف کوئی فیصلہ دے دیا، جس کا امکان نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ جسٹس فائز عیسیٰ تو اپنا مائنڈ ظاہر کر چکے ہیں کہ وہ پی ڈی ایم کے ایک کھلاڑی کے طور پر یا ان کے ایک حمایتی جج کے طور پر سامنے آئے ہیں۔ لیکن اگر جسٹس فائز عیسیٰ نے کبھی غلطی سے پی ڈی ایم کے خلاف فیصلہ دے دیا، تو پھر یہ مریم نواز اور اسی طرح پی ڈی ایم یہ جو درخواستیں جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف آئی ہیں انہی کو ایکسپلائٹ کریں گے۔ تو اس لیے ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ چاہے جج صاحبان کسی پارٹی کے حامی ہوں، کسی پارٹی کے مخالف ہوں، کسی بھی طرح سے ان کی وابستگی کسی جماعت سے ہو، ہمیشہ یہ ریفرنسز اسٹیبلشمنٹ کو سوٹ کرتی ہے، بالکل اسی طرح جیسے وہ سیاست دانوں کی فائلز بناتے رہتے ہیں اپنی مرضی کے فیصلے کروانے کے لیے اور اپنی مرضی کے جج صاحبان سے فیصلے لینے کے لیے۔ تو یہ تو ایک ایسی سچویشن ہے کہ جہاں جسٹس فائز عیسیٰ کے لیے یہ جو درخواستیں آئی ہیں یہ مستقبل میں کسی نہ کسی مرحلے پر مشکل کھڑی کر سکتی ہیں۔ دوسرا، چیف جسٹس صاحب کے خلاف جو سازش ہوئی ہے، یہ ہاشمی صاحب اسلام آباد کے جو صحافی ہیں انہیں پتہ ہے، اس قسم کی سازش کبھی کسی چیف جسٹس کے خلاف نہیں ہوئی۔ جس قسم کی سازش چیف جسٹس بندیال صاحب کے خلاف ہوئی ہے، یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ 15 جج صاحبان ہیں، 15 جج صاحبان سپریم کورٹ میں، اور ان میں سے 7 جج صاحبان کو چیف جسٹس صاحب کے خلاف کھڑا کر دیا گیا۔ اور یہ سب کچھ کوئی آٹو پائلٹ پر نہیں ہو رہا تھا ہاشمی صاحب۔ یہ 7 جج صاحبان، یعنی ایک طرف مریم نواز پریس کانفرنس کرتی ہیں، دوسری جانب جسٹس فائز عیسیٰ اچانک ایک ایسے کیس میں جس کا چیف جسٹس کے از خود نوٹس کے اختیارات سے کسی قسم کا تعلق نہیں ہے، اس میں وہ چیف جسٹس کے از خود نوٹس کا اختیار ختم کرنے کا فیصلہ سنا دیتے ہیں عین اس دن جس دن مریم نواز پریس کانفرنس کرتی ہیں اور پارلیمنٹ یہ کہتی ہے کہ چیف جسٹس کے پاس از خود نوٹس کا اختیار نہیں ہونا چاہیے۔ تو کیا آپ ہمارے ویورز یا پاکستانی قوم
یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ کوئی آٹو پائلٹ پر لگا ہوا تھا. نہیں, یہ تمام ایک کڑیوں سے کڑیاں ملا کر ایک فکس میچ کھیلا جا رہا تھا. اس کے بعد ہاشمی صاحب, چیف جسٹس صاحبان یا سپریم کورٹ کے جج صاحبان جب اس طرح کے انہوں نے کرٹیکل نوعیت کے فیصلے کرنے ہوتے ہیں تو پھر اسٹیبلشمنٹ کے مختلف نمائندے یا سیاسی جماعتوں کے طاقتور لوگ یا مختلف حلقوں کے مختلف نمائندے جو ہیں وہ روایتاً, یہ پاکستان کے اندر تاریخ رہی ہے کہ وہ چیف جسٹس صاحبان کے چیمبر میں جا کے گھس جاتے ہیں, وہاں جا کے بیٹھ جاتے ہیں. 3 طریقے کے ان کو پیغامات دیے جاتے ہیں, یعنی ان کے گھر بھی چلے جاتے ہیں کئی مرتبہ مبارکباد دینے کے بہانے کہ جی آپ کے کسی کزن کی شادی ہوئی, آپ عمرے سے واپس آئے, آپ کا فلاں کزن وہ کوئی حج کر کے آ گیا, یا آپ کی بیٹی یا بیٹے کی شادی ہوئی. تو مبارکباد دینے کے بہانے ہی چیف جسٹس صاحب کے یا جج صاحبان کے گھروں پر پہنچ جاتے ہیں, اور وہاں جا کر پہلے تو پولائٹلی ان کو یہ کنوے کیا جاتا ہے, دیکھیں سر آپ کے فیصلوں سے کوئی ملک میں انتشار پھیل جائے گا, سپریم کورٹ کے اندر بھی انتشار پھیل سکتا ہے, اگر آپ نے اس طرح کا فیصلہ نہ دیا تو پھر اس سے دیکھیں نا آپ کا بھی نقصان ہو جائے گا. یعنی یہ ایک انڈائریکٹ میسج ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ کے جج صاحبان سے ہم آپ کے خلاف کوئی بغاوت کروا دیں گے, یا انڈائریکٹ میسج یہ ہوتا ہے کہ ہم تو آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ ہماری مرضی کا فیصلہ دے دیں, ورنہ دیکھیں یہ ملک میں انتشار پھیلے گا, آپ کا بھی نقصان ہوگا سپریم کورٹ کا. تو یہ ایک دھمکی ہوتی ہے. کچھ جج صاحبان ایسے ہوتے ہیں جن کو لالچ کے ذریعے زیر کر لیا جاتا ہے, جس طریقے سے اعتزاز احسن صاحب نے کہا کہ شریف خاندان جو سٹنگ جج صاحبان ہیں ان کو یہ ایک طرح سے رشوت دیتا ہے اور یہ لالچ دیتا ہے کہ جب آپ ریٹائر ہوں گے تو اس کے بعد ہم آپ کو اعلیٰ عہدوں سے نوازیں گے, آپ کو شاندار برات دیں گے. اور اس لالچ کی وجہ سے جو جج صاحبان ہیں, سٹنگ حاضر سروس جج صاحبان, وہ شریف خاندان کے حق میں فیصلہ دیتے ہیں. تو ایک تو جسٹس فائز عیسیٰ اس سازش کے ایک بہت بڑے کردار دانستہ یا غیر دانستہ طریقے سے بنے. لگتا یہ ہے کہ دانستہ طریقے سے وہ اس سازش کے کردار بنے, کیونکہ ان کے نوٹ کی ٹائمنگ, اس کے بعد سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس بلانے کے لیے جو انہوں نے خطوط لکھے, اور پھر جس طریقے سے وہ پارلیمنٹ میں گئے جہاں چیف جسٹس صاحب کے خلاف تقریریں ہوئی, تو یہ تو لگتا ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ دانستہ اس سازش کا حصہ بنے. تو چیف جسٹس صاحب اور باقی جج صاحبان کو بھی اسی قسم کے پیغامات پی ڈی ایم کے لوگوں نے چیمبر میں جا کر, ممکنہ طور پر مختلف حلقوں کے نمائندوں نے بھی جا کر اس قسم کے پیغامات پہنچائے ہوں گے. لیکن چیف جسٹس صاحب نے, یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا ہاشمی صاحب, یہ آسان کام نہیں ہوتا اتنے بڑے سسیلین مافیا کے سامنے ڈٹ جانا. 13 جماعتیں اس وقت اکٹھی سپریم کورٹ پر حملہ آور ہیں, اور پھر 7 جج صاحبان, 15 میں سے 7 جج صاحبان کو آپ کے خلاف کھڑا کر دیا جائے, تو یہ ایک بڑی کمپلیکیٹڈ, بڑی کریٹیکل قسم کی سچویشن ہوتی ہے. اگین میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی گورا جج ہو, دیسی جج ہو, ولایتی جج ہو, جس علاقے سے اس کا مرضی تعلق ہو, اس کی نیشنلٹی, اس کا ڈومیسائل جس بھی علاقے سے ہو, اسٹیبلشمنٹ کو ہمیشہ یہ سوٹ کرتا ہے کہ جج جو ہیں وہ کمپرومائزنگ پوزیشن میں رہیں. تو اس پوری سچویشن میں چیف جسٹس صاحب کے خلاف تو این اس دن سازش شروع ہوئی جب چیف جسٹس صاحب نے یہ جرات کر لی کہ سسیلین مافیا کے حق میں فیصلہ دینے کے بجائے وہ آئین کے ساتھ کھڑے ہو گئے, اور انہوں نے یہ فیصلہ دے دیا کہ بر وقت الیکشن ہونے چاہیے. تو سازش تو ان کے خلاف ہوئی ہے, لیکن چیف جسٹس صاحب نے سپٹمبر 2023 میں چلے جانا ہے, جسٹس فائز عیسیٰ نے سپٹمبر 2023 میں چیف جسٹس بننا ہے. اس سازش کے جو تانے بانے ہیں اور اس کے جو اثرات ہیں وہ چیف جسٹس کو تو بھگتنا پڑے ہیں, لیکن اس کے جو کچھ اثرات ہیں یہ جسٹس فائز عیسیٰ کو بھی بھگتنے پڑیں گے, اور اس وقت ان کو یہ ریئلائزیشن بھی ہوگی کہ کس طریقے سے چیف جسٹس کے تمام اختیارات جو ہیں وہ محدود کر دیے گئے. اچھا راجہ صاحب, ایک اور بڑی خبر ہے, کیونکہ جج ورسز ججز کا یہ معاملہ ہے اور پاکستان میں ایک تفریق پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے سیاستدانوں کی طرف سے, اور پارلیمنٹ کی فورم کو استعمال کیا جا رہا ہے. اب فیصلہ یہ کیا گیا ہے, اعتزاز احسن صاحب کو پہلے ہی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں کوئی پیپلز پارٹی کی کوئی اتنا زیادہ جو ہے وہ پسند نہیں کیا جاتا تھا, اور آپ کو یاد ہے کہ ان کی ممبرشپ بھی جو ہے اسی طرح اسے کینسل کیا گیا, اور اب لطیف کھوسہ صاحب کی بھی کے بارے میں بھی اسی قسم کی اطلاعات ہیں, اور پھر نیر بخاری صاحب کو جو ہے وہ شامل کر لیا گیا ہے, اضافی چارج دے دیا گیا, نوٹیفیکیشن کیا گیا. اب راج صاحب انہوں نے کیا کیا پاکستان کے اندر, چاہے وہ نون لیگ کا ہے, پیپلز پارٹی کا ہے, یا کسی اور جماعت کا ہے, یہ جو کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس ہیں یہ اپنی رائے دیتے آئے,
اور 90 دن کے انتخابات ہوں گے. سپریم کورٹ کا وقار, توہین عدالت, شہباز شریف کہاں پر سٹینڈ کرتے ہیں, کابینہ گھر جائے گی, کون کون گھر جائے گا, مریم نواز فکس جو بینچ کی بات کرتی رہی, توہین عدالت. اور پھر ہم نے تو دیکھا کہ آزاد کشمیر کے اندر جو معاملہ اٹھا وہاں پر تو توہین عدالت لگ گئی, وہاں پر ایک وزیر اعظم کو گھر بھیج دیا گیا. تو کیا توہین عدالت جو ہے وہ ادھر لگے گی نہیں لگے گی, یہ ایک بنیادی سوال ہے. پی ٹی آئی ایک باقاعدہ طور پر درخواست لے کر جا رہی ہے آج سپریم کورٹ پاکستان میں, جہاں پہ توہین عدالت کی درخواست دی جائے گی. اور ایک نظیر اب موجود ہے, اگر آزاد کشمیر کا ہائی کورٹ کا فل بینچ بیٹھ کر وزیر اعظم کو گھر بھیج سکتا ہے, اسے عدالت برخاست ہونے تک سزا سنا سکتا ہے, ہیلی کاپٹر میں انٹری ہوتی ہے اور اس کے بعد گاڑی میں جانا پڑتا ہے, اور پھر سپریم کورٹ پاکستان میں 2 ہفتے کا وقت دے دیا گیا. تو رائے صاحب, سپریم کورٹ پاکستان کیوں سوئی ہوئی ہے, یہ ایک بنیادی سوال ہے. اچھا, اب یہ جو گول میز کانفرنس ہونے جا رہی ہے نا رائے صاحب, یہ تو خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے ان کے وکلاء کی ٹیم کی, اور لاہور ہائی کورٹ بار کے لوگ بھی ملے ہیں, لاہور بار بھی ملی ہے. اور یاد رکھیں رائے صاحب, میں نے اس تحریک کو بہت قریب سے لاہور میں دیکھا کہ جب لاہور سے تحریک چلتی ہے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا, اور وکلاء جو ہیں وہ چارجڈ ہیں باہر آنے کے لیے. اور اس ماحول کے اندر اعلان کر دیا گیا لطیف کھوسہ کی طرف سے, وہ میزبانی کر رہے ہیں, اعتزاز احسن میزبانی کریں گے, اور ایک گول میز کانفرنس بلا لی گئی. وہ تمام بکھری ہوئی آوازیں جو اپنی اپنی کیپیسٹی میں اعلان کر رہی تھی, بتا رہی تھی کہ توہین عدالت کے تم مرتکب ہو رہے ہو, ایسا مت کرو, اب انہوں نے اکٹھا ہونے کا فیصلہ کر لیا. 50 کانسٹیٹیوشنل اور جو لیگل ایکسپرٹس ہیں ان کو بلایا گیا ہے, جس میں پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کے مندوبین بھی شامل ہوں گے. میڈیا اور انٹرنیشنلی اس کو دکھایا جائے گا تاکہ پوری دنیا کو پتہ چل سکے کہ پاکستان میں آئین کی بالادستی کے لیے لوگ جو ہیں وہ میدان میں آ چکے ہیں. پھر رائے صاحب, اس میں جو اہم نکتہ ہے, سرکاری وسائل استعمال کیے جا رہے ہیں پاکستان کی عدالتوں پر حملے کے لیے, اور کس نے اجازت دی؟ یعنی سرکاری وسائل آپ استعمال, ریاست کے وسائل ریاست کے خلاف استعمال نہیں ہو سکتے, یہ بھی ایک بنیادی نکتہ ہے. ایسا پی ٹی آئی کی درخواست, یا پھر میں وہی کہوں کہ مغفرت کی دعا کریں, یا کچھ ہوگا بھی, یا یہ جو کہہ رہے ہیں حکومت میں بیٹھے ہوئے وفاقی وزراء کہ الیکشن 2023 بھی آپ بھول جائیں, بات کریں 2024 کی, اور نگران حکومتیں بھی, میں تو حیران رہ گیا, کے پی کی نگران حکومت بھی کہہ رہی ہے, اور خبر لگائی گئی پاکستان میں کہ جناب الیکشن جو ہیں وہ ایک ہی ساتھ ہونے چاہیے. نگران حکومتوں کا مینڈیٹ نہیں ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں, جو کچھ پنجاب میں ہوا, جو کچھ کے پی میں ہو رہا ہے, اور جس طرح گورنر صاحب جو ہیں وہ آئین شکنی کر رہے ہیں. وہاں پر بھی ایک درخواست دے دی گئی ہے کہ گورنر کو کہا جائے کہ وہ الیکشن کی جو تاریخ ہے وہ دے, اور اس کے اوپر بھی فیصلہ آنا بھی باقی ہے. رائے صاحب, سپریم کورٹ اسخود نوٹس کے اوپر نوٹس تو نہیں لے گی, لیکن رپورٹ تو جمع کروانی تھی, لیکن پی ٹی آئی اب آگے میدان عمل میں آ چکی ہے. جی ہاشمی صاحب, اس میں ایک بڑی اہم خبر اور بڑا اہم پوائنٹ یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر, وزیر اعظم, یہ جو نااہل قرار پائے اور ان کے اوپر توہین عدالت لگی ہے, یہ کیوں لگی ہے؟ یہ جو ہمارے تھمب نیل میں بھی لکھا ہم نے کہ وزیر اعظم کو نااہل قرار دے دیا گیا, یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ آزاد کشمیر کے کسی پرائم منسٹر پر توہین عدالت لگا کر اسے نااہل کیا گیا. لیکن یہ کیوں لگی ہے توہین عدالت؟ یہ اس وجہ سے نہیں لگی کہ انہوں نے کسی عدالت کے احکامات کو اس طرح سے پامال کیا جس طریقے سے اس وقت شہباز شریف اور یہ پورا کرپٹ ٹولہ پامال کر رہا ہے. یہ توہین عدالت اس لیے لگی کہ انہوں نے جج صاحبان کے خلاف اور عدالتوں کے خلاف تقریریں کی, اور یہ جو تقریریں تھیں یہ بھی اتنی اگریسو تقریریں نہیں تھیں جس قسم کی مریم نواز تقریریں کر رہی ہیں, جس میں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ جج کرپٹ ہیں, ان کی شکلیں دیکھیں, شیطان سے مشابہ ان کے کریکٹر وہ سوشل میڈیا سیل کے ذریعے ٹویٹس کرواتی ہیں, اور ان کے خلاف شیطانی ٹولے کے ٹرینڈ چلواتی ہیں, ان کی تصویریں وہ جلسوں میں بھی چلاتی ہیں. لیکن اس کے باوجود آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر سردار تنویر الیاس کو نااہل کر دیا گیا. اب ہاشمی صاحب, دوسری جانب جو شہباز شریف کا کیس ہے وہ بڑا سنگین ہے. آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر کا کیس اتنا سنگین نہیں تھا. یہاں پر کیس یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کا فیصلہ, اس سے پہلے جو 5 رکنی بینچ جس پر فاروق ایچ نائک نے اعتماد کا اظہار کیا تھا,
उस फैसले को ना सिर्फ नाकाबिले अमल करार दिया गया, उसके बाद यह कहा गया कि हम पार्लियामेंट के अंदर जाकर चीफ जस्टिस के खिलाफ तकरीरें भी करेंगे, चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ जाली रेफरेंस भी दायर करवा दिए गए। यानी एक तरफ फैसला भी रौंदा, चीफ जस्टिस की तौहीन की, सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान की तौहीन की, उन्हें करत बददियानत का। तो यहां पर तो बहुत बड़ा कानूनी जवाब मौजूद है शहबाज शरीफ को फौरन से पहले घर भेजने का। किस बुनियाद पर? इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट की बुनियाद पर, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने ये रिपोर्ट जमा करानी थी सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर कि क्या आपको 21 अरब रुपए के फंड्स वजारत खजाना ने जारी किए या ना किए। अगर नहीं किए तो इलेक्शन कमीशन को यह कहा गया था कि आपने हमें बताना है और हम फिर एक मुनासिब हुक्म जारी करेंगे। ये मुनासिब हुक्म जो है इसको इन्वर्टेड कामात में पढ़ें। ये इन्वर्टेड कामात में जो मुनासिब हुक्म है इसका मतलब यह है कि हम एक मरतबा वार्न करेंगे कि ये फंड जारी किए जाएं सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तकदीस को मलूज़े खातिर रखते हुए, और अगर उसके बाद भी ये फंड जारी ना हुए तो फिर जाहिर है कि इंचार्ज मिनिस्टर जो इसहाक डार हैं उनको बुला के उन पर तौहीन अदालत लगेगी। अगर उसके बावजूद फंड जारी नहीं होते तो चीफ एग्जीक्यूटिव फिर शहबाज शरीफ हैं, तो फिर शहबाज शरीफ की नाअहली होगी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने जो रिपोर्ट सबमिट की है उसमें तो इलेक्शन कमीशन ने यह कह दिया है कि हमें 21 अरब रुपए के फंड्स नहीं मिले, और शहबाज शरीफ जो जालसाजी कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से, वो जालसाजी ये कर रहे हैं कि आप पूरी पार्लियामेंट को नायल कर दें। कैबिनेट ने फंड्स जारी करने का अख्तियार पार्लियामेंट को दे दिया। तो जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान जिन्होंने कानून की किताबें पढ़ते हुए पूरी जिंदगी गुजार दी, वो कोई इतने सादा लो तो नहीं है कि वो ये बात मान लें कि पार्लियामेंट अगर फंड्स जारी नहीं कर रही तो हम क्या करें। इसका मतलब तो ये होगा कि अक्टूबर में दोबारा ये कह देंगे कि फंड्स नहीं है और पार्लियामेंट कह रही है फंड्स नहीं देने, फिर उसके बाद 5 साल के लिए इलेक्शन मुलतवी, फिर ये कहेंगे कि फंड्स नहीं देने, पार्लियामेंट का फैसला। तो कब तक इलेक्शन मुलतवी होंगे, इसका तो कोई एंड ही नहीं होगा। तो इसलिए ये जालसाजी पहली पेशी के अंदर वहां पे उड़ जाएगी। आज ही आप देखेंगे कि इसके ऊपर जो है वो अदालत का फैसला भी आ जाएगा। तो ये अल्टीमेटली जिस तरीके से अदालत के बर्खास्त होने तक सरदार तनवीर इलियास को ये सजा सुनाई गई थी, ये हमने बताया था पहले भी कि यूसुफ रजा गिलानी को भी 30 सेकंड की सजा सुनाई गई थी, उसके नतीजे में वो नायल हुए थे। तो शहबाज शरीफ की नायली भी इसी पूरी सूरत हाल में हो सकती है। बहुत शुक्रिया राय साहब। व्यूअर्स, ये आज का शो था हमारा। अपने कमेंट्स जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुझे और इब्राहिम राय साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।